अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर शो हमारा दीन आसान दीन। नाज़रीन, कुछ नॉन मुस्लिम एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके उन्होंने कहा साम अलैकुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा वालेकुम। हज़रत आयशा उस वक्त वहीं मौजूद थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन यहूदियों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उन्होंने उन नॉन मुस्लिम्स को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो नबी अकरम ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो उन्होंने कहा आपने सुना नहीं उन्होंने आपको क्या कहा? नाउज़ुबिल्लाह मौत हो आप पर। तो नबी अकरम ने कहा क्या तुमने मेरा जवाब नहीं सुना आयशा? तो नाज़रीन, अब ऐसा होने लग गया है कि हम अस्सलामु अलैकुम को बाकायदा तरीके से अदा करने में भी शर्माते हैं और घबराते हैं। हमें आखिर ऐसी क्या जल्दी है? ये तो एक दुआ है कि सलामती हो तुम पर, और हम इसको बोलते कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, साम अलैकुम, सामिकुम। क्या जल्दी है हमें एक दुआ एक मुसलमान को देने के अंदर? अगर हम 1 मिनट का वक्त ले लेंगे तो आखिर चला क्या जाएगा? और अक्सर लोग तो इस बिगड़ी हुई शक्ल में भी इसको अदा नहीं करते। हम कहते हैं हेलो, व्हाट्सअप, हाय, व्हाट्स न्यू। लाइक जो एक खूबसूरत दुआ हमें दे दी गई, हम एक मुसलमान को देने में आखिर आज शर्माने क्यों लग गए हैं? उसकी सही अदायगी करने में हम घबराने क्यों लग गए हैं? इस मौजू में बात करेंगे आज हम यास्मीन राशिद साहिबा से। तो यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यास्मीन, हमारा दीन क्या कहता है कि हम किसी को मिलें, किसी मुसलमान भाई से मिलें तो हमें क्या कहना चाहिए? देखिए, हमें तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना खूबसूरत दीन दिया है और इतना आसान दीन दिया है कि हम एक ही यानी कि एक ही जुमले में उनको बहुत सारी दुआएं दे सकते हैं। और जस्ट टू बिगिन कि अगर हम सिर्फ अस्सलामु अलैकुम ही बोल दें सही, तो इसका मतलब है कि आप पर सलामती हो। और ये सलामती का बहुत डीप मीनिंग है, यानी कि ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ आज के लिए बल्कि हमेशा के लिए, हर चीज़ में आपके लिए इसमें सलामती हो, दुनिया और आखिरत की सलामती हो। यानी कि अगर हम किसी को लंबी ज़िंदगी की दुआ देते हैं तो हो सकता है कि वो लंबी ज़िंदगी उसके लिए आखिरी उम्र में मुश्किल हो जाए। तो ये जो सलामती है ये एक बहुत जामे वर्ड है कि आप पर सलामती हो। और इसके अंदर जब हम जिससे बात कर रहे हैं अगर उसका आगाज़ ही हम एक दुआ से करते हैं और एक खुश अखलाकी से करते हैं तो ज़ाहिर है कि वापसी में भी वो हमें क्या कहेगा? वालेकुम अस्सलाम, कि तुम पर भी सलामती हो। तो दरअसल ये सलामती की दुआ हम उसको दे रहे हैं या अपने आप को दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि जो कुछ आप दूसरे को देंगे वही चीज़ आपको मिलेगी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई तुम्हें सलाम करे और कहे अस्सलामु अलैकुम तो तुम वापसी में उसको या तो वही वालेकुम अस्सलाम कहो या उससे बढ़कर दो, यानी कि आप कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी कि आप पर सलामती भी हो और अल्लाह की रहमत भी हो। और अगर पहला शख्स आपको कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो फिर आप उसको कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि तुम पर अल्लाह की रहमत भी हो और बरकत भी हो। यानी कि हमारा दीन हमें क्या अखलाक सिखा रहा है कि हम देने वाले बने और ज़्यादा से ज़्यादा देने वाले बने। देखिए, इंसान के पास जो है ना उसकी लिमिटेड वसाइल हैं। हम जो है अगर किसी से मिलते हैं तो हर वक्त किसी को कोई तोहफ़ा तो दे नहीं सकते। जो तहैया है ना इसका भी मतलब है तोहफ़े के, यानी कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो अगर हम कुछ अरसे बाद मिलते हैं या थोड़ी देर बाद मिलते हैं तो दिल करता है कि उसको एक खुशी का पैगाम दे दें। तो इससे बढ़ के और क्या खुशी का पैगाम होगा अगर हम उसको सलामती दें और रहमत दें और अल्लाह की बरकत दें, क्योंकि हमारा जो दीन है वही सलामती वाला है। और उसी से यानी कि फिर आप देखें कि वही सलामती और रहमत और बरकत पलट कर हम पर आती है। ठीक है यास्मीन, ये तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सलाम करना ज़रूरी है? कई दफ़ा मेरा दिल चाह रहा है किसी को सलाम करने का, अब मेरे सामने कोई ऐसा इंसान आ गया जिससे मेरी बनती नहीं है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिससे मैं बात तक करना पसंद नहीं करती, हम कहते हैं ना मैं तो उसको सलाम तक करना पसंद नहीं करती, तो इसके बारे में क्या करूँ? मेरा तो दिल ही नहीं चाहता उस इंसान की शक्ल देखने का। देखिए, ऐसे ख्यालात हमारे दिलों में भी आते हैं। सही। और मुझे ऐसे लगता है, जो मुझे बड़ी प्रैक्टिकल अपने लिए लगती है, कि जब मेरे दिल में ख्याल आता है ना कि अब इसको मैं इग्नोर कर दूँ या इसकी तरफ ना देखूँ, तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त ना मेरा जो मेरी तरफ जो शैतान है ना वो खुश हो रहा है। तो अगर मैंने अपने शैतान से लड़ना है, क्योंकि शैतान और नफ्स आपका मिलके एक जंग कर रहा होता है, तो मैं उसको डिफीट उसी सूरत में कर सकती हूँ जो वो कह रहा है उसकी बात ना मानूँ, तो मैं उसी वक्त उसकी तरफ पलट कर सलाम कर देती हूँ। तो आप यकीन करेंगे कि मेरा एकदम से जो दिल है ना वो साफ़ हो जाता है। और जो अगला भी है वो भी जो है, मुझे हमेशा मैंने देखा है कि अगर आप सलाम में पहल करें तो बहुत ही कम ऐसा होगा कोई कि आपको फिर वालेकुम अस्सलाम ना कहे।
تو اپنے شیطان سے خود لڑنا ہے، اور جہاں وہ کہے کہ جو کام نہیں کرو وہ جا کے کر لو. صحیح، تو اس سے فرق پڑے گا. بالکل فرق پڑے گا. یاسمین، کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری کسی سے بنتی نہیں ہے اور ہم اسے سلام کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر سے جو بغض ہے وہ ختم ہوتا ہے اور کینہ ختم ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا، ہمیں یہی جو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں نا وہ دے کے ہمارے اندر آپس میں پیار اور محبت کو بڑھاتا ہے. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہ ہو. صحیح. اور محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم ایک دوسرے کو سلام نہ کرو. تو سلام جو ہے وہ اللہ نے ہمیں ایک ٹول دیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپس میں محبت کریں. صحیح. اب جب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ سلام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پر ثواب اور سلامتی اور بہتری ہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو دلوں کا بغض اور کینہ ہوتا ہے یہ آپ کو روکتا ہے، اور یہ سب جو خیالات ہیں یہ سب کس کی طرف سے آتے ہیں ہمارے دل میں؟ شیطان کی طرف سے. اور اگر آپ اٹھ کر اس سے اپنا ہاتھ ملا لیں تو پھر کیا ہوگا کہ جتنا کینہ اور بغض ہے نا وہ آپ کے ہاتھ ملانے سے سب جھڑ جائے گا. یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وضو کرنے سے ہمارے اعضاء پاک ہو جاتے ہیں اور گناہ جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو آپس کا جو بھی ایک دلوں کا بغض کینہ ہوتا ہے وہ بھی جھڑ جاتا ہے. یاسمین، اس کے علاوہ اور بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کو مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ہے اور جو کہ ہمارے عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، لیکن ناظرین ہم وہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں آپ کو ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں. تو ناظرین، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جا کے کسی سے کہتے ہیں کہ تم اس محفل میں گئی اور تمہیں اتنا ادب نہیں تھا کہ تم نے جا کے اس کو سلام نہیں کیا، اور اگلا انسان ہمیں جواب نہیں کہتا ہے کہ اس نے بھی تو مجھے دیکھا تھا نا، وہ بھی تو سلام کر سکتی تھی نا. تو ادب کیا ہوگا سلام کرنے کا؟ کون کس کو سلام کرے گا؟ کس کو اٹھ کر کرنا چاہیے اور کس کو بیٹھ کر کرنا چاہیے؟ یہ ادب ہم سیکھیں گے یاسمین سے. تو جی یاسمین، اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، جو شخص باہر سے اندر آ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اندر آنے والوں کو سلام کرے. صحیح. اور اسی طرح اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو جو کھڑا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے. صحیح. اور اگر کوئی سواری پہ ہیں اور کوئی دوسرا شخص پیدل چل رہا ہے تو سوار کو چاہیے کہ وہ پیدل والے شخص پہ کرے. اسی طرح کئی دفعہ جو ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کم ہوتے ہیں، تو جو کم لوگ والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو زیادہ جماعت والے ہیں ان کو سلام کریں، اور جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے. یعنی کہ یہ ایک سرٹن ادب ہے کہ جس کو پروٹوکول کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یاسمین. اچھا، کوئی ایسے موقع بھی ہیں جہاں سلام کا جواب نہیں بھی دینا چاہیے؟ بالکل ہیں. جس وقت خاص طور پر خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ خطبے کے دوران چونکہ بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اور سب لوگ توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی لوگ آتے ہیں اور وہ اس وقت سلام کر لیتے ہیں، تو وہ اب اس وقت پھر یعنی کہ جواب بھی نہیں پھر دینا چاہیے. اسی طرح کا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے یا اپنی عبادت کر رہا ہے تو اس کو بھی پھر آ کے سلام نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ وہ ایک اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، اور اب ہم اس میں بیچ میں جا کے اس کو سلام کر کے ڈسٹرب نہیں کریں. تو یہ خاص موقع ہوتے ہیں کہ جس میں سلام پھر نہیں کرنا چاہیے. کیا ایسے کوئی لوگ بھی ہیں جنہیں سلام نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یوزلی اگر ہم کہتے ہیں کہ نان مسلمس ہیں، اگر وہ آ کے آپ کو سلام کرتے ہیں تو پھر آپ وعلیکم ان کو کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو اس کے لیے یہ چیز، اس کے لیے آپ کو یہ چیز کی اجازت ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو دعا دی ہے تو آپ کہیں وعلیکم کہ ان کے. یاسمین، جس معاشرے کے اندر سلام کا رواج عام ہوتا ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے پازیٹیو پوائنٹس کیا ہوتے ہیں؟ مطلب کیا محسوس ہوتا ہے وہاں جا کے؟ کیا اس کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے، یا جس معاشرے میں سلام نہیں کیا جاتا وہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ میں آج ایک بہت دلچسپ السٹریشن دیکھی تھی اس کے اوپر، تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ، ایک کارٹون ہے، وہ واک کرتا ہوا جا رہا ہے اور اس کے چہرے پہ، اس کے اوپر ایک اسمائلی واک کرتا ہوا جا رہا ہے اس کے ٹورڈز. اس نے ایک انسان ہے، اس کے ساتھ ایک سیڈ اسمائلی واک کرتا ہوا آ رہا ہے. جیسے ہی اس نے اس کو سلام کیا، اس کے کا جو سیڈ اسمائلی تھا وہ ایک اسمائلنگ اسمائلی میں کنورٹ ہو گیا. تو کیا ایسے آثار ہوتے ہیں معاشرے کے اندر؟ بالکل. یعنی کہ سلام کرنا بھی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کو آپ نے ایک پھولوں کا تحفہ دے دیا، یعنی کہ آپ نے اس کو ایک خوشبو دے دی، آپ نے اس کے لیے ایک بہتری کر دی. صحیح. تو یہ جو، کیونکہ الفاظ کی جو ہے نا، الفاظ کا بہت اثر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کس ٹون میں آپ سلام کرتے ہیں اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. دیکھیں، جب آپ کسی سے
گرم جوشی سے ملتے ہیں، آپ کا سلام میں گرم جوشی ہوتی ہے، تو وہ بھی دوسرے کو محسوس ہوتی ہے۔ کئی دفعہ آپ منہ بنا کے کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، یعنی کہ کسی کا لہجہ ہے یا کسی کا طریقہ ہے۔ آپ اگر کسی سے اچھی طرح ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک جوش ہے، اور آپ اگر خالی ایسے ہلکا سا ہاتھ کر دیں تو وہ بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، آپ کے جو گیسچرز ہیں، آپ کا جو ٹون ہے، جو الفاظ ہیں، اس کا دوسرے پر ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ اور یہ الفاظ چونکہ سلامتی کے ہیں، رحمت کے ہیں، اللہ کا نام اس میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، تو یہ جو الفاظ ہیں ان کا بہترین اثر ہوتا ہے دوسرے کے اوپر، اور وہ واقعی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک طرح سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحیح کہ آپ جب کسی کو سلام کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایک خوش دلی سے ایک دعا دے رہے ہیں، اور وہ دعا جو ہے یعنی کہ آپ ہی کو پلٹ کے آ رہی ہے، تو پورے ایک فائدہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جو صحابی تھے وہ جب جاتے تھے اور راستے میں اگر درخت آ جاتا تھا تو وہ پھر دونوں طرف سے گزر کے ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھ کے پھر سلام کرتے تھے، تاکہ ایک دوسرے کو، یعنی کہ اس سے بہتر اجر کمانے کا میرا نہیں خیال کہ کوئی بہترین نسخہ ہوگا۔ یعنی ہمارا دین اتنا آسان ہے کہ اس نے ہمیں چھوٹے چھوٹے ذریعے دے دیے کہ ہم اپنا جو اعمال کا نامہ ہے اس کو بھرتے جائیں، کہ اسے بھرتے جائیں۔ یاسمین، سلام کا اور جنت کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر پہنچائے کہ جب جنت کے دروازے کھلیں گے تو فرشتے جو ہیں سلام علیکم سے ہمارا استقبال کریں گے انشاءاللہ، اور وہاں پہ چونکہ جنت میں سلامتی ہی سلامتی ہے، وہاں پہ کوئی لغویات نہیں ہے، کوئی فضول بات نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں کہ آپ سوچیں کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب فرشتے ہمیں سلام کریں گے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کے قابل بنائے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں فرشتے کچھ بیٹھے ہیں، جا کے ان کو سلام کرو، تو انہوں نے جا کے السلام علیکم کہا، اور فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پہلے نبی سے ہمارے یہ طریقہ رائج ہے، یعنی کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو ہم اتنی پیاری ایک یعنی کہ ایک پیارے ایک خوبصورت رسم کو ہم کیوں اس کو چھوڑیں، ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں جس کے اندر ہمارے لیے بھی سلامتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور پھر اگر پورے معاشرے کے اندر یہ سلام کی آواز گونجے گی تو واقعی لگے گا کہ یہ کوئی ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ بے شک۔ یاسمین، اپنے بچوں کی آکورڈنس کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے بچے جو ہیں وہ سلام کرنے سے کتراتے ہیں، جزاک اللہ کہ تھینک یو کہتے ہیں، تھینک یو سو مچ، تھینکس لاٹ کہنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لہرا کے ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جزاک اللہ کہنے میں ہمیں پرابلم ہے، ہمیں السلام علیکم کہنے میں پرابلم ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی یہ آکورڈنس کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہاؤ ٹو ٹیل دیم کہ یہ اسٹیٹس سمبل نہیں ہے؟ دیکھیں، اصل میں آپ دیکھیں کہ جس وقت بچہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اس وقت سے ہم اس کو یعنی کہ تھینک یو اور پلیز اور یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم لوگ عربک کے ورڈز نہیں یوز کرتے، یا ہم ان کو جو ہے انگلش کی طرف زیادہ مائل کر دیتے ہیں۔ وہ بات نہیں بتا رہے جس سے ثواب مل رہا ہے۔ بالکل، ہم ان کو انگلش زیادہ سکھاتے ہیں۔ انگلش تو بچہ سیکھ ہی جائے گا، یعنی کہ ایسا میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ ہوگا کہ جو انگلش نہیں سیکھے گا اگر اسکول جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم کو بس یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی انگلش اچھی ہو جائے اور اس کا ایکسنٹ اچھا ہو۔ ہم برٹش سکولز میں بھیجتے ہیں، ہم اچھی ٹیچرز کے بعد بھیجتے ہیں، لیکن جو یعنی کہ اگر آپ کا ایسا اسکول نہیں ہے تو گھر میں کم از کم یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ اگر ہم خود بولیں گے، دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم گھر میں خود بولیں گے کسی بات پہ جزاک اللہ یا السلام علیکم یا کوئی بھی ایسی چیز، تو بچے ضرور سیکھیں گے، اور پھر ان کے جب دوست وغیرہ بھی آتے ہیں یا فرینڈز آتے ہیں تو ان کو بھی یہ چیز جو ہے چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں جو ان کو سکھانی چاہیے۔ یعنی ناظرین، بات یہ ہوئی کہ بچے تو ہمارا آئینہ ہے، ہم جیسے کریں گے وہ ہمارے پیچھے پیچھے ویسے ہی کرتے جائیں گے۔ سلام کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کریں گے اس بریک کے بعد، تو ہمارے ساتھ رہے گا۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، میں آپ کو ہمارے شو ہمارا دن آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو ناظرین، کئی مرتبہ ہمارے ذہن میں یہ گمان بھی ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اس کو سلام کے اس نے جواب نہیں دیا تو میں اس کو اگلی دفعہ سلام کیوں کروں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ کئی دفعہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اگر خالی گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، ارے بھائی گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں، کس کو سلام کریں؟ تو ان سوالوں کا کیا جواب ہے آپا؟ دیکھیں، اگر آپ خالی گھر میں آتی ہیں تو ضرور سلام کرنا چاہیے، صحیح، کیونکہ خالی گھر میں انشاءاللہ اگر آپ سلام کریں گے اور فرشتے ہوں گے تو وہ جواب دیں گے، اور اگر کوئی جنات ہوں گے تو وہ دور چلے جائیں گے۔
اور باقی یہ کہ اگر کوئی ایسا اجنبی شخص ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور مسافر ہے اور آپ کو بعض وقت لگتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا جواب دے گا یا نہیں دے گا، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو سلام کر لیں. اگر اس نے آپ کو جواب نہیں بھی دیا تو فرشتے اس کی جگہ پر آپ کو جواب دیں گے. یعنی کہ آپ نے اگر کسی کو سلامتی کی دعا دی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ کے اوپر ضرور لوٹائیں گے. تو یعنی کسی نہ کسی صورت میں، جس بھی صورت میں وہ انسان جواب دے یا فرشتے جواب دے، وہ سلامتی کی دعا ہمیں واپس ملنے ہی والی ہے. بالکل. تو یعنی کہ جتنا زیادہ آپ سلام کو عام کریں گے اتنی زیادہ آپ اپنے لیے جو ہے دعائیں کما رہے ہیں. یعنی یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، اپنے لیے خود ہی نیکیاں کماتے جائیں. بالکل بالکل. ایک اور سیناریو ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ جب آپ کسی کے گھر کے باہر جائیں تو آپ اونچی آواز میں سلام کریں، تو وہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں جب لوگ کسی کے پاس جاتے تھے تو ان کے گھروں میں کوئی بیلز تو نہیں ہوتی تھی. بعض وقت گھروں کے اوپر صرف پردے لٹک رہے ہوتے تھے، دروازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس کو کھٹکھٹائیں. تو اسی لیے ہمارے دین نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ جب آپ کسی کے گھر کے باہر جائیں تو زور سے سلام کریں، اور اس کو کہا کہ 3 دفعہ سلام کریں. اگر اندر سے آپ کو کوئی جواب آتا ہے تو آپ رکیں، اور اگر کوئی جواب نہیں آتا تو پھر 3 دفعہ کے بعد آپ واپس چلے جائیں. صحیح ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے یعنی کہ کسی کو بتانے کا کہ باہر کون موجود ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ بیل بجاتے ہیں تو پھر اندر سے آواز آتی ہے کون ہے. صحیح ہے. پھر آپ کہتے ہیں میں ہوں. اب یہ میں ہوں بھی نہیں کہنا چاہیے، آپ کو چاہیے کہ اپنا نام لیں. اچھا. کیونکہ دیکھیں نا، اب آپ ہر ایک کی تو نہیں آواز کو پہچانتے. صحیح. تو اسی لیے طریقہ یہ ہے کہ جو بھی شخص ہے وہ اپنا نام بتائے تاکہ کہ پتہ چلے اگلے کو کہ کون باہر آیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے گھر میں اگر کبھی عورتیں اکیلی ہوتی ہیں، دروازہ کھولنا ہے نہیں کھولنا، تو یہ سب طریقے اور آداب اسلام کے ہمیں اسی لیے سکھائے گئے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے آسان تر ہو جائے. اور اگر فرض کریں ہم نے کسی سے نہیں ملنا تو ہمیں اس کو پھر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم گھر پہ موجود نہیں ہیں. ہم بس پھر خاموش رہیں اور وہ پھر خود ہی اپنے سے باہر سے چلا جائے گا. کتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین کے اندر، تمام اصولوں کے اندر. یاسمین، آپ کیا ایک میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے لاسٹ ہماری ناظرین کو؟ دیکھیں، سب سے بڑا جو اس وقت مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب بچے یا بچیاں آپس میں ملتے ہیں، کئی دفعہ وہ جب ہم سے ملتے ہیں نا تو ہمیں سلام کر لیتے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے غصے ہو جانا ہے یا ہم نے ان کو ایک ٹوک دینا ہے. لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جب وہ آپس میں ملیں تو اس وقت وہ ضرور، یعنی کہ جو بھی اگر کسی کو یہ دعا سکھا دیتا ہے یا طریقہ سکھا دیتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے. آپس میں بچے بچیاں اگر ایک دوسرے کو سکھائیں گے تو ان کو برا نہیں لگے گا. میرا یہ پیغام ہے کہ بچے بچیوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا سکھائیں. یعنی کہ ہم سے جب وہ بڑوں سے سلام کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم ہائے ہیلو بولیں گے تو ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. لیکن جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ پھر اسی طرح ملتے ہیں جیسے ان کا ایک رواج ہے. تو اسی لیے اگر ایک بھی ان میں سے کسی کو کریکٹ کرتا ہے، کسی کی اصلاح کرتا ہے اور اس چیز کی فضیلت بتاتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں بس یہ کرو، یہ نہیں سمجھاتے کہ کیوں کرو. اگر آپس میں بتائیں گے، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کو کبھی بٹھا کے تھوڑی سی ایسی بات دین کی ضرور کیا کریں جمعے کے دن، یا کبھی ایسے کہ ان کو چھوٹی چھوٹی یہ جو ہمارے دین کی خوبصورتیاں ہیں وہ سمجھ آئیں اور تاکہ وہ اس کو پرماننٹلی اڈاپٹ کر سکیں. بے شک. یعنی کہ ہمارا دین سلامتی کا دین ہے. سلام، اسلام سے سلام اور سلام سے سلامتی نکلا ہے. تو ہم اس کو کیوں اڈاپٹ نہ کریں، ہم اپنے طریقوں کو کیوں اڈاپٹ نہ کریں؟ بیسیکلی تو ہمیں اپنی ذات میں کمفرٹیبل ہونا ہے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا وہ بیسٹ ہے. یہ بیسٹ ہونے کی فیلنگ جب لوگوں میں آ جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی اس کو کرنا شروع کر دیں گے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ہم نماز میں بھی سلام پھرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یعنی کہ ہم جس وقت وہ سلام کر رہے ہوتے ہیں تو جتنی بھی دائیں طرف ہمارے سے ہیں لوگ یا کوئی بھی چیز، تو اس میں سلامتی ہے ہماری طرف سے، اور اسی طرح بائیں طرف. یعنی کہ ہم لوگوں کو ہر طرف ہر وقت سلامتی ہی کی دعا دے رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی اور امن اور رحمت اور برکت ہے کہ میں آپ کو ہارم نہیں کروں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ پھر مجھے بھی کوئی تکلیف یا اذیت نہیں دے گا. اور یاسمین، یہ ایشورنس کتنی ضروری ہے ہمارے آج کل کے دور میں، جب افراتفری کا عالم ہے، کوئی کسی پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر وقت ہم کوئی نہ کوئی بری یا نیگیٹو باتیں سن رہے ہیں. جب ہم سلامتی کا پریویل کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے معاشرے پہ اس کا ایک مثبت اثر ہوگا. بالکل. تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی.
سلامتی کو عام کیجیے، آپس میں سلام کو ترویج دیجیے، اور جتنا سلام کریں گے اتنا پیس ہوگا، اتنا لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد ہوگا، لوگ ہم سے کمفرٹیبل ہوں گے۔ لوگوں کو کمفرٹیبل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے سلام کرنا۔ آپ جائیں کسی کو مسکرا کر سلام کریں، وہ آٹومیٹکلی آپ سے اگلی بات کرنے کے لیے کمفرٹیبل ہو جائے گا۔ نئے دوست بنانے کا طریقہ بھی سلام کرنا ہے، جنت میں جانے کا طریقہ بھی سلام کرنا ہے، اپنا اعمال نامہ بڑھانے کا طریقہ بھی سلام کرنا ہے۔ تو ناظرین، اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گی، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آپ سے آپ کی حوصلہ اجازت لینا چاہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔